नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम ने जिन जलसों का वादा किया था कि जिनका दोबारा सिलसिला शुरू होगा, उन जलसों का सिलसिला एक दिन पहले शुरू हो चुका है। 4 जुलाई को सवात में पीडीएम ने एक जलसा किया जिसमें पहली दफ़ा पीएमएलएन के प्रेसिडेंट, पीएमएलएन के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब इस जलसे में नज़र आए। इससे पहले पीडीएम के जलसों में मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं शिरकत करती रही हैं, लीड करती रही हैं मौलाना फजल रहमान के साथ। लेकिन इस दफ़ा एक बहुत इसमें बड़ी तब्दीली जो है वो देखने आई जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ नज़र आए और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ से एब्सेंट नज़र आई। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब ने यह दावा किया कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर को अगर बुलाया नहीं गया इमरान खान को, तो इससे पता चलता है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक गैर ज़रूरी जुज़ और हिस्सा है। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं मौलाना के, मैं आपको सुनाता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा है। आपने देखा कि कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की ज़रूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने पहली दफ़ा पीडीएम के जलसे में शिरकत की है, उन्होंने आवाम को एक नया नारा दिया और उनका नारा यह है कि वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो घबराओ और इसे भगाओ। आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा न किया तो यकीन कर लें कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुर्बत के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कुछ और ही देख रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत के मौक़िफ़ का जो है इजहार किया है। हुकूमत के समझती है कि शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम की मसन पे आना, मरियम नवाज़ साहिबा का वहाँ से गुम हो जाना किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम तब्दीली का आगाज़ है। शेख रशीद ने इसी की तरफ इशारा किया आज के दिन। कोई पीडीएम ठुस है, पीडीएम क्या पीडीएम करे। कश्मीर के बाद आप देखें हालात बदलने जा रहे हैं और अच्छी बात है शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया वहाँ पे। मैं तो बहुत पहले कहता था, 2 साल पहले मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ और शहबाज की सियासत में फ़र्क आएगा। उस वक्त आप मेरा मजाक उड़ाते थे। कश्मीर की सियासत के बाद पीडीएम और अपने साइज़ में आ जाएगी। बुनियादी तौर पर शेख रशीद ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के बाद पीडीएम जो है मज़ीद अपने साइज़ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही मुझे पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल, जो कि मेंबर हैं सेनेट कमेटी डिफेंस लॉ एंड सेंसिटिव फॉरेन अफेयर्स के, चेयरपर्सन है कमेटी ह्यूमन राइट्स के, वकील हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते भी हैं, वो भी मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट वंस अगेन। खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत और बहुत से देखने वाले ये समझते हैं कि पीडीएम के जलसों से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का गुम हो जाना, शहबाज शरीफ साहब का वहाँ नमूदार होना, पहले ये ख़बर आना, हमें पहले पता चलता था कि मरियम नवाज़ साहिबा कश्मीर में पीएमएलएन की कैंपेन को लीड करेंगी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो नहीं करेंगी बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो है उस कैंपेन को लीड करेंगे। ये किस किस्म की तब्दीली है, इसे हम कैसे समझें, इसका मतलब क्या है? जी, सबसे पहले तो इसमें कोई स्ट्रेटेजिक थॉट के अलावा आई थिंक तमाम मीडिया को ये भूल गया है कि पीडीएम फॉर्म हुई है 20 सितंबर को। 28 सितंबर को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था इस फाशिस्ट हुकूमत ने, और वो 7 महीने जिस दौरान पीडीएम की पूरी कैंपेन 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में मेरे शहर से शुरू हुई और फिर उसके 6 जलसे हुए, बेशुमार रैलियां हुई, उस तमाम दौरान शहबाज शरीफ को इस हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पे बगैर कोई चार्जेस लगाए, कोई रेफरेंस फाइल किए, उनको जेल में डाला हुआ था। लिहाजा वो पीडीएम के जलसों में नहीं आ सकते थे। अब जबकि उनकी अल्लाह ताला के करम से बेल हो गई है हाई कोर्ट से,
تو جو پہلا پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے ان کی بیل ہونے کے بعد انہوں نے پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے اس سے خطاب کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک تھاٹ ہے, خود حکومت نے جیل میں ڈالا ہوا تھا ان کو 7 مہینے, تو یہی وجہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں آ سکتے تھے. اب چلیں یہاں تو آپ نے ایک ایکسپلینیشن دے دی, لیکن آزاد کشمیر کے انتخابات میں مریم نواز کیوں گم ہو گئی ہیں؟ وہ جو خبر تھی کہ وہ لیڈ کریں گی وہ کہاں چلی گئیں؟ وہاں شہباز شریف کیوں آ گئے؟ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کیمپین کا حصہ ہیں. وہ ایک بڑی کیمپین ہے, مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی اہم ہے کشمیر کا یہ الیکشن, اس لیے بھی کہ یہ 5 اگست 2019 کے بعد جب سے ہندوستان نے اپنا قبضہ کشمیر پر اور سخت کیا ہے اور پاکستان اس کا سفارتی جواب نہیں دے پایا, ہمارے پاس یہ موقع ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اور حکومت کے پاس بھی ایک چانس ہے کہ اگر ہم کشمیر کا ایک بھرپور الیکشن لڑیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ جس کشمیر جو پاکستان کے ساتھ جس کا الحاق ہے یا زیر انتظام ہے, وہاں جمہوریت پوری طرح توانا ہے. اور اس لیے دونوں انشاءاللہ شہباز شریف بھی اور مریم نواز دونوں جلسوں سے خطاب کریں گے کیمپین میں, اور اب چند دن رہ گئے, آپ دیکھیں گے کہ دونوں انشاءاللہ میدان عمل میں ہوں گے. اچھا سر ولید صاحب, تو پھر یہ وزیر داخلہ شیخ رشید جو ایک بہت امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر ہیں آپ کی حکومت کے, وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب مریم نواز کی پالیٹکس الگ ہے, شہباز شریف کی پالیٹکس الگ ہے؟ وہ تو کلیئرلی ایک امید دلا رہے ہیں کہ اب شہباز شریف لیڈ کریں گے, لیکن خرم دستگیر اس چیز کو غالباً نہیں مان رہے. دیکھیں شیخ صاحب کے بحاق پہ تو میں کلیریفائی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, اس کا تو وہ خود ہی اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو کریں گے. لیکن ان کے کچھ ایک دو انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم بالکل پھس ہے, شاید آپ نے جو ابھی دکھایا تھا اس میں یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے, وہی میں نے عرض کیا نا. انہوں نے کہا پی ڈی ایم پھس ہے, ایسی کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے, اور میں بھی یہ کہتا رہا ہوں یہی آپ نے جو ایسا ہی کہا, انہوں نے کہا پی ڈی ایم ٹھوس ہے, میں بھی یہ سمجھ ٹھس ہے یا پھس ہے, چلیں ایک ہی بات ہے, وہ ایک ہنسے کا ہی, وہ کیا ایک حرف کا ہی فرق ہے, لیکن بات اس کا معنی ایک ہی ہے. ان کا کچھ کہتے ہیں ان کے غبارے سے پھونک نکل چکی ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ وہ غبارہ پھٹ چکا ہے. مطلب دیکھیں جلسوں سے وہ بڑا ہو جلسہ یا چھوٹا ہو, اس میں جو مرضی بڑکیں لگا دی جائیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ ان سے خوفزدہ نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے کوئی کسی تشویش کا باعث ہے وہ. اور بڑے جلسے یا احتجاج یا ایسی کوئی چیز جو ہیں وہ ایک جس کو آپ کہہ لیں انگریزی میں ریجیم چینج یا کسی حکومت کو کسی طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے سے بہتر اس کو کون جانتا ہے, ہم نے خود یہ کر کے دیکھا ہے اور اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور میرے خیال یہ بلکہ جمہوریت اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, اور جمہوریت کے سینیٹر ولید سیاست میں تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے, آپ کچھ بھی کہیں, شیخ رشید کچھ بھی کہیں, ٹھس ہے یا پھس ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو اپنا آرگومنٹ ہے اس کی دلیل کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھس ہیں, تو پھر اس میں ایویڈنس کیا ہے؟ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس کہ یہ ٹھس ہیں جبکہ وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں؟ شواہد کیا ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, آپ تو خود اس فیلڈ سے ہیں جو کہ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. اور یہ 2-3 فکرے بڑے چلتے رہے ان دا پریس اینڈ ان دا میڈیا کہ جی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے یا انہوں نے آپس میں لڑنا ہے. ایک تو یہ نظر آتا رہا, دوسرا اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جی ایک سیاسی اتحاد جو ہے وہ ذاتی مفادات کی نظر ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو تھا آپ نے دیکھ لیا. پھر لاہور میں جو جلسہ ہوا, مجھے اس کے بارے میں کچھ کہوں یا نہ کہوں, جو تجزیے اس کے بارے میں ہوتے رہے, جو اس کی اٹینڈنس تھی اس کے بارے میں. پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے جو زبان درازی کی وہاں پہ پنجابیوں کے حوالے سے اور پاکستان کی آزادی اور ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دینے کی, پاکستان کے ہر حصے کے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں, اور پنجاب میں جس طرح خون خرابہ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. پھر انہوں نے ڈیورینڈ لائن کے اوپر وہ اس طرح کی باتیں کی, حالانکہ وہ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز ایک پرماننٹ بارڈر ہے. اب یہ چیزیں پی ڈی ایم کے کریڈٹ کو نہیں جاتی, اس طرح کی باتیں, اس طرح کے. اور میں نے تو یہ سارا آپ کے سامنے ان کی ہسٹری ہے, اور میں آپ کو یہ دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کا خیال اگر یہ ہے, یہ بالکل ان کی خود فریبی سیلف ڈسپشن ہے یا وہ کہتے ہیں خام خیالی ہے
کہ اس طرح جلسے جلوس کرنے سے کوئی آئینی اور جمہوری طور پہ منتخب اور ایک آئینی نظام کے اندر اپنے وقت مقررہ سے اپنی ٹرم کے ختم ہونے سے پہلے کوئی حکومت جو ہے وہ برخاست ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. اب وہ 58(2)B کا زمانہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے اور یہ جلسے جو ہیں اس بات کو ممکن نہیں بناتے. ہم خود اس کا تجربہ کر چکے ہیں اور ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اپنی جلسوں میں جو مرضی کہتے ہیں چلے آپ, لیکن ان جلسے جلوسوں سے فیصلہ, لیکن ولید یہ تو اب آپ سر صاحب یہ تو تھوڑی سی ہوشیاری کر رہے ہیں نا, آپ چالاکی کر رہے ہیں. وہ جلسے جو آپ کرتے رہے 2014, 15 میں اور 16 میں, ان جلسوں کے نتیجے میں آپ کی سیاسی مقبولیت میں, ریچ میں, ساکھ میں اضافہ ہوا. حکومت آپ کو نہیں ملی لیکن آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا. لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک فعال اپوزیشن ہے. یہی چیز پی ڈی ایم کر کے دکھا رہی ہے, پی ایم ایل این کر کے دکھا رہی ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اب موسٹ ویلکم جی, یہ تو جمہوری حق ہے ان کا, اور پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز, یعنی کہ پرامن اور غیر مسلح طریقے سے اگر آپ کو یہ اجتماع کریں تو اس کا تو یہ ایک ایسا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, جس کا ہمارا آئین بھی وعدہ کرتا ہے. یہ آرٹیکل 16 جو ہے ہمارے آئین کا, وہ یہ بنیادی حق کا کرتا ہے, تو ایک وعدہ کرتا ہے اور اس کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ سب کا یہ اپنا جمہوری حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. چلو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, کرتے رہیں جلسے, ہونے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن جلسے پرامن ہو اور غیر مسلح ہو. اور ایک بار بات دیکھیں, آخر میں 5 سال کے مکمل ہونے پہ خرم صاحب کو آنے دیجیے. ٹھیک ہے, چلے خرم صاحب کو آنے دیجیے. جی, میرا سوال یہی ہے کہ جب آپ شہباز یہ جلسے آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ ذمہ دار کون ہے؟ Who is responsible for it? کہ 7 مہینے ان کی آزادی کو سلب کیا گیا. اس سے پہلے حمزہ شہباز کو 20 مہینے آپ نے جیل میں رکھا, سعد رفیق کو آپ نے 16 مہینے جیل میں رکھا, شاہد خاقان عباسی کو 8 مہینے رکھا, رانا ثناءاللہ کو 7 مہینے رکھا, جو ہے مریم نواز کو رکھا. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ اب کہہ دینا بڑا آسان ہے. جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ہم جیل سے باہر آ گئے ہیں. نہیں, یہ حکومت, اس حکومت نے جلسے ایک رد عمل کے طور پہ کر رہے ہیں, ایک ریاکشن کے طور پہ کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت مستقل طور پر اظہار رائے کی آزادی کو دبا رہی ہے, اس کا گلا دبا رہی ہے. وہ چاہے اب ندیم ملک کو انہوں نے جو ایف آئی اے نے بھیج دیا ہے نوٹس, وہ چاہے مطیع اللہ جان کا اغوا ہے, چاہے وہ ابصار عالم کو گولی لگے, چاہے وہ اسد طور کو کوئی جا کے مارے. سارے ایشو یہ ہیں کہ مستقل طور پہ جو لوگ بھی ان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں, ان کی جو بد انتظامی اور کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں, ان کو یہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے نا جی, ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب جناب ان کا حق ہے. بھئی وہ حق آپ نے 7 مہینے چھینا, بغیر کوئی ثبوت دیے, بغیر کوئی عدالت کے سامنے اپنا کیس رکھے ہوئے. تو اب وہ 7 مہینے جو شہباز شریف کے انہوں نے چھین لیے ہیں وہ کس کے کھاتے ہیں؟ جو 16 مہینے سعد رفیق کے چھین لیے ہیں وہ کس کے کھاتے ہیں؟ آپ ثناءاللہ کو 8 مہینے عقوبت خانے میں کال کوٹری میں رکھا ہے, وہ کس کے کھانے؟ لیکن یہاں ایشو یہی ہے کہ اس وقت بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ دیکھیں جی ان کا جمہوری حق ہے. جمہوری حق والوں کے تو یہ گلے دبا رہے ہیں. اچھا خرم صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں, چونکہ آپ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, کامرس منسٹر رہے اور پھر ماشاءاللہ فورن منسٹر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کے اس خطے کے دنیا بھر کے اخبارات بھرے پڑے ہیں افغانستان کی بدلتی ہوئی تبدیلی سے, جہاں امریکیوں نے پہلی دفعہ غیر, یعنی سوچتا کوئی نہیں تھا کہ 20 برس کے بعد انہوں نے بیگرم ایئر بیس خالی کر دیا ہے, طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں. ایک خدشہ ہے کہ طالبان شاید بہت جلدی چند دنوں ہفتوں میں کابل پہ کہیں قبضہ نہ کر لیں, اور پھر اس کی ایک ریپرکشنز ہوگی کہ ہندوستان اور شاید امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں ایک بار پھر کانفلکٹ کو, سی پیک کے خلاف کو, مختلف چیزوں کو استعمال کریں گے. یہ آپ سکرین پہ میں دکھاؤں گا آپ کو تھوڑی دیر میں. اس موقع پہ آپ پی ڈی ایم اور آپ کی جماعت مل کے یہ جو جلسے کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بدلتی ہوئی خطے کی صورتحال کا کوئی ادراک نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی خرم صاحب؟ جی, ہمیں پوری طرح ادراک ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمران خان نے ایک ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ 10,000 ہمیں بتا رہے تھے ان کے وزراء کہ 10,000 میگا واٹ بجلی زیادہ بنا گئی مسلم لیگ نون. اس 10,000 میگا واٹ زیادہ بجلی میں سے 10 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نکالی ہے عمران خان نے اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. اس کا اظہار تو کسی نے کرنا ہے نا.
اگر ابھی جون کے نمبرز بھی آ گئے ہیں, جون کا مہینہ 23 منتھ سٹریٹ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 10% سے زیادہ تھی. 23 مہینے ہو گئے ہیں. تو اگر یہ بات آواز تو اٹھانی ہے نا عوام کی ہم نے, کہ عوام جو ہیں اگر بھوکے ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو بجلی نہیں مل رہی, تو اس کی آواز ہم نے اٹھانی ہے. اس کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. افغانستان سے جو ہماری ذمہ داری تھی, ہم اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گئے, ہم نے ان کی تمام بات سنی. یہ سوال تو ابھی جو مشکل سوال تو ابھی ہونے ہیں کہ جناب فروری 2020 کا معاہدہ ہوا ہے اور آپ نے اس دن بریفنگ کی ہے جس کے اگلے دن امریکہ نے بگرام ایئر بیس خالی کرنا تھا, اس سے ایک دن پہلے آپ بلا کے کہتے ہیں جی یہ حالات ہیں, آپ پہلے تیار کیوں نہیں تھے؟ اور یہ سارے سوالات جو ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ جی اگر بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھا دیے, ڈرون آتے ہیں تو کیا کرنا ہے, ولی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں, طالبان کی تو مزید بات کرتے ہیں. یہ بڑے جینرل ایشوز اٹھا دیے خرم آپ نے. خرم صاحب بریک مجھے لینے دیجئے اور پھر ولید صاحب سے اس کا جواب بھی لیتے ہیں, اس کو مزید ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں. بہت اہم ایشوز ہیں یہ جو خرم دستگیر صاحب نے اٹھائے ہیں. میرے ساتھ رہیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے خرم دستگیر خان نے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات جو ہیں وہ 2-3 اٹھا دیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پاور سیکٹر کو اتنی بری طرح سے مس مینج کیا ہے, گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, ڈسپائٹ اس باوجود اس چیز کے کہ بے تحاشا بجلی نواز حکومت نے پیدا کی, انہوں نے اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کی, تو اس وجہ سے ظاہر ہے پی ڈی ایم کو, یہ پی ایم ایل این کو جلسے کر کے عوام کے غم و غصے اور ان کی تکلیف کو باہر لانا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان پہ امریکہ اور طالبان کے درمیان میں معاہدہ ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں. فروری 2020 کا یہ معاہدہ ہوا, لیکن ہمیں نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ جو ہے اپوزیشن کو اب سے 1-2 دن پہلے دی گئی ہے. اور میرا ان سے سوال کی بنیادی طور پر وہ تھا جو تھوڑا سا سکرٹ کر دیا ہے خرم صاحب نے, کہ اس موقع پہ آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں جبکہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی ایک تشویشناک ہے. کس حد تک یہ تشویشناک ہے, میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں. کل کی جو بریفنگ کی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر موعید یوسف صاحب نے, ساتھ ان کے انفارمیشن منسٹر بھی تھے. خرم دستگیر صاحب اس لیے میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان کے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, لیکن یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ تمام سیاستدان, خواہ پی ایم ایل این کے ہوں, پی 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 کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, وہ خارجہ تعلقات, ریجنل میکرو اکنامک چیلنجز جو ہیں ان سے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی قسم کی جو پیڈسٹرین ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے یہ جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے؟ جی تو پھر ہمیں فارملی بتائے نا کہ یہ ملک میں اگر دوبارہ سے دہشت گردی کھڑی ہو گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اگر واقعی یہ ایک ہندوستان کی طرف سے کیمپین نئی شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے جلسے نہیں کرنے چاہیے, تو ہمارے ساتھ شیئر کریں یہ ساری نئی انفارمیشن. جو بریفنگ ابھی تھرسڈے کو ہوئی ہے, میں اس میں موجود تھا, وہاں تو بڑی وسیع گفتگو ہوئی افغانستان پر, ہندوستان پر, پاکستان کے انٹرنل چیلنجز پر. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ اس بنیاد پہ اپوزیشن اپنے جلسے کینسل کر دے. اپوزیشن تو جلسے کینسل نہیں کرے گی, حالانکہ سوات کے جلسے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ عوام کو چپ کرا دیں؟ اور میں آپ کو اگر لیکن جلسے کینسل کرنے کا تو کسی نے نہیں کہا, میں بھی نہیں کہہ رہا. ہاں تو ہمیں اسد عمر صاحب نے ایک عجیب سی بات کی ہے کہ بھی کووڈ کا خطرہ ہے, لیکن نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے جلسے کینسل کرنے کا تو خرم دستگیر صاحب نہیں کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوورآل صورتحال ہے اس پہ آپ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کی آپ کی بنتی ہے. پوزیشن کیا ہے آپ کی افغانستان کے اس پورے ایشو پہ, اور جو چیلنج کھڑا ہو رہا ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کو اب سپورٹ کرے گا پاکستان میں بیکاز ہندوستان ڈسپلیس ہو گیا افغانستان سے, اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی یہ یاد رکھے وہ تھی جس کے دور میں وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے ضرب عضب کا آغاز کیا گیا جون 2014 میں. حالانکہ اس سے دو مہینے بعد بھی آج کی حکمران جماعت نے دھرنا شروع کر دیا تھا, لیکن ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کیا. اس کے بعد رد الفساد بھی ہمارے دور کی یادگار ہے, جو غالباً ابھی تک کسی نہ کسی فارم میں وہ آپریشن جاری ہے. جو افغانستان کی فینسنگ ہے بارڈر کی, وہ مسلم لیگ نون کی یادگار ہے, وہ بھی ہم شروع کرا کے اور فائنانس کر کے گئے, اور اس میں بلکہ حکومت پنجاب نے بھی 1 ارب روپیہ اس کے اندر دیا تھا اس زمانے میں. تو یہ ہماری تو بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ ہمیں پاکستان کا دفاع کرنا ہے. لیکن جو 3 سوال نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں اٹھے ہیں اس کا جواب ابھی ڈیفینیٹیولی تمام سیاستدانوں نے اور حکومت نے مل کے دینے, کیونکہ اس کا جواب اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے بشمول. وہ 3 کیا ہیں سوال؟ جی وہ سوال یہ ہیں کہ اگر افغانستان سے
ریفیوجیز دوبارہ ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں تو کیا ہم نے اپنا بارڈر کھولنا ہے 1979 کی طرح کہ نہیں کھولنا؟ اس کو کس طرح مینج کرنا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جو سوال یہ ہے کہ جس کا ابھی اعتراف بھی کیا ہے وزیر داخلہ نے کہ طالبان افغانی طالبان کی بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہی ہیں، تو کیا ہمیں ان فیملیز کو یہاں پاکستان میں رہنے دینا ہے یا ان سے کہنا ہے کہ جی آپ اب افغانستان تشریف لے جائیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ڈرون اٹیکس کرتا ہے پاکستان کے بارڈر کے اندر کسی بھی وجہ سے، تو ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے، اسے کیسے مینج کرنا ہے؟ اور جو تھرڈ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان بزور طاقت قبضہ کر لیتے ہیں کابل کے اوپر اور اپنی حکومت کا اعلان کرتے ہیں تو کیا پاکستان اس حکومت کو ڈپلومیٹکلی ریکگنائز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب یہ تینوں سوال، ان کے جواب آسان نہیں ہیں پاکستان کی اندرونی سچویشن کی وجہ سے بھی، اور جو ابھی 20 سال کی جو وار آن ٹیرر لڑی گئی ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے۔ تو یہ تینوں سوال ہیں، اس تینوں سوال پہ میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کی رائے جو ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ یا سینئر وائس پریزیڈنٹ دیں گے۔ لیکن یہ تینوں سوال ایسے ہیں جس کے اوپر ابھی ہمیں بحثیت قوم جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اصل جو ایشو ہے جس پہ ہم سب متحد ہیں کہ بڑا اچھا کیا آپ نے دفاع اور پاکستان میں بہت اچھا خرم دستگیر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہاتھی کو باہر نکالا ہے، آپ ہاتھی کو باہر نکال کے لائے ہیں، آپ نے اس چیز کو ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ولید صاحب دو چیزیں آ گئی ہیں سینٹ صاحب، ایک تو یہ جو خرم دستگیر صاحب نے ایک چھپتا ہوا سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت نے اپوزیشن کو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ امریکی نکل رہے ہیں تو 2 دن 48 گھنٹے پہلے آپ نے بریفنگ دی ہے، اس سے پہلے آپ نے اپوزیشن کو ان کانفیڈنس نہیں لیا، اور یہ جو 3 سوال اٹھے ہیں اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا استدلال ہے، کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں جی، میں ان کا جواب بھی ضرور دوں گا ان تمام باتوں کا جو آپ نے اٹھائی ہیں، لیکن 1-2 باتیں خرم دستگیر صاحب نے کی ہیں جو جواب طلب ہیں، جو انہوں نے وقفے سے پہلے کی تھی، اور خاص طور پہ وہ جو انہوں نے کہا کہ 23 مہینے جو ہے وہ ڈبل فیگرز میں انفلیشن رہی ہے۔ انفلیشن تو بہت سے مہینے ایسے آئے ہیں جن میں 8% بھی تھی، 6% بھی تھی، اور ابھی 8.9% جو ہے ابھی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ہے ابھی حالیہ مہینہ جو مکمل ہوا ہے اس میں یہ 8.9% انفلیشن کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات میں بتا دوں جی، فوڈ انفلیشن کا بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا کہ جی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے 2 جولائی کو اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ دنیا بھر میں فوڈ انفلیشن کا کیا عالم ہے، صرف پچھلے 1 سال میں دنیا بھر میں اوور آل جو اوسط ہے فوڈ پرائسز کی وہ 40% پاکستان 40% اوپر گئی ہے۔ پاکستان میں فوڈ انفلیشن 13% ہے۔ دور لے جا رہے ہیں، میرے سوال سے آپ سینکڑوں میل دور چلے گئے۔ نہیں، یہ باتیں یہ کر چکے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو 1,80,000 روپے پر کیپٹا انکم تھا، اب 2,46,000 روپے ہے۔ 37% لوگوں کا پر کیپٹا انکم بھی اوپر گیا ہے، پرچیزنگ پاور بھی اوپر گیا ہے۔ یہ جگلری سے یہ نہیں، میری جو شکایت ہے، اور فیصلہ میں عرض کر دیتا ہوں، ولی صاحب جو ایک پڑھے لکھے لوگوں کی شکایت ہے پاکستان میں کہ پاکستانی سیاستدان جو بڑے میکرو ایشوز ہیں جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوتی ہے ان ایشوز پہ آپ پوزیشن نہیں لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ پوزیشن فوج لے گی، یہ پوزیشن فورن آفس لے گا، یہ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ لے لیں گے، تھنک ٹینک، یعنی وہ سیاسی جماعتیں، آپ کی جماعت حکومت کر رہی ہے، دوسری مین اپوزیشن جماعت ہے پنجاب کی PMLN، آپ لوگ مین ایشوز پہ بات نہیں کر رہے۔ کیا پوزیشن ہے آپ کی یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ایشوز اٹھے ہیں جس پہ بریفنگ دی گئی، کیوں اتنی دیر سے بریفنگ دی گئی اپوزیشن کو؟ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، جنرل طارق خان جو پہلے لیڈ کرتے رہے انہوں نے بڑا زبردست پیس لکھا ہے، وہ اسکرین پہ دکھاتا ہوں، طارق خان صاحب کا پیس بھی دکھائیں اسکرین پہ ولید صاحب کو۔ جی بتائیے سینیٹر۔ نہیں، میں جہاں بیٹھا ہوں مجھے آپ کی اسکرین نظر نہیں آتی، لیکن میں آپ کو عرض یہ کر دوں، میں اس موضوع پہ غربت بتا دیتا ہوں کہ جنرل طارق خان جنہوں نے باجوڑ میں طالبان کے خلاف جنگ جیتی تھی، جنرل طارق خان جنہوں نے TTP اور اس کے خلاف جنگ جیتی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا بہت ڈیٹیل پیس لکھا ہے جس کو ہزاروں لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں چونکہ امریکہ وہاں سے ڈسپلیس ہوا ہے، وہ بیسز مانگتا تھا جو پاکستان نے نہیں دیے ہیں، ہندوستان بھی ڈسپلیس ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب CPEC پہ حملے کریں گے،
सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के ऊपर इश्यूज को रेस करेंगे, बलोचिस्तान के इश्यूज को रेस करेंगे, और लाहौर के धमाके के बाद जिस पे आपने मोईद यूसुफ का सुना ऑफिशियल पोजीशन सुनी है, हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी का आगाज कर दिया है, इस पे आपकी जमात की क्या पोजीशन? जी मैं प्लीज़ उस पर आता हूँ। मुझे आपने आखिरी जुमला नहीं बोलने दिया। मैंने कहा था कि गुर्बत, महंगाई वगैरह का अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसका फैसला 2023 में बैलेट बॉक्स के जरिए होगा। उसमें अगर इनको कोई शिकायत है, जिस तरह पीडीएम के जलसे में ये कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद दावत दी है, अब तो बाकी लोगों के जरिए नहीं, कि आप इलेक्टरल रिफॉर्म्स, वो वोटिंग मशीन्स हो, वो ओवरसीज़ का हो, जो भी सिलसिला हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उस पर अपोजिशन आके बताए उनके क्या ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करेंगे। नाउ लेट मी कम टू, मैं इन्होंने ये सवाल किया, पहला सवाल ये था, मैं बिल तरतीब जवाब दूंगा। पहला सवाल ये था कि जब अमेरिका बगराम एयरबेस से निकली है उस वक्त क्यों नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग बुलाई है, पहले क्यों नहीं बुलाई? ये बात दुरुस्त है कि फरवरी 2020 में वो मुआहदा हुआ था तालिबान का और यूएस गवर्नमेंट का, लेकिन इनखला या जो विड्रॉल का हतमी ऐलान सदर बाइडन ने 14 अप्रैल 2021 को किया था। उस बात को अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं और उन्होंने ये कहा था कि 1 मई से वो विड्रॉल शुरू होगा और वो 11 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा। सो उसमें एक ब्रीफिंग के लिए चंद हफ्ते पहले का वो ऐलान है और ये विड्रॉल की सारी टाइम टेबल सामने आई है, तो उसमें तो कोई ऐसी ताख़ीर या कोई ऐसे लास्ट मिनट वाली बात का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी ये 3 सवाल जो उठाए हैं, 3 में से जी 2 के जवाब तो वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दे चुके हैं। एक जो कि अफ़गान तालिबान ने अगर जिस तरह आप कंधार को फतह कर लिया है और कहते हैं काबुल के दरवाजे पे कुछ दिन में दस्तक देंगे और हो सकता है काबुल को भी वो सर कर लें और वो सारा कुछ, तो क्या, और अगर बेशतर अफ़गानिस्तान पे अपनी अस्करी कुव्वत के ज़रिए, हालांकि ये भी ताज्जुब की बात है कि 10,000 के करीब उनके फोर्सेस ऑन ग्राउंड हैं तालिबान के, और दूसरी तरफ 3 लाख की ट्रेंड फौज जो है, अफगान फौज जो कि यूएस ट्रेन करके गई है, लेकिन वो उनका हौसला और उनका मोरल ऐसा नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या वो उसको रिकग्नाइज डिप्लोमेटिकली करेगी या नहीं करेगी? वैसे तो यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट, लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का पोस्चर इस मौजू पर भी वाज़ेह है कि वही हुकूमत जो है अफगानिस्तान में एक्सेप्टेबल होगी और तस्लीम की जाएगी, जो कि तमाम अफगान लोगों की पॉपुलर वोट या उमंगों और पॉलिटिकली जो सबको एक्सेप्टेबल होगी। सो जाहिर है कि फोर्सिबली, और पाकिस्तान अब कोई साइड्स नहीं लेगा, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मुतमन्नी नहीं है, ये वाज़े कर चुके हैं। दूसरा, ड्रोन्स के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ बेसिस के बारे में एब्सोल्युटली नॉट की बात की है, बल्कि एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल के ऊपर और पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी मिलिट्री एक्शन, पार्टनर्स इन पीस तो जरूर होंगे, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। मुझे तीसरे सवाल के समझ नहीं आई, क्या वो रेफ्यूजीज को आने देने पर सवाल था या किसी और पे था, वो जरा वाजे कर दें। तीसरा सवाल क्या था? अगर जवाब है जरा मुझे मेरे पास तो मैं जरूर दूंगा। ब्रेक मुझे बिल्कुल सही। देखिए, मैं खुर्रम दस्तगीर को इसमें लाना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद मैं समझना चाहूंगा कि आपके जवाबात जो हैं, जो बहुत मुश्किल से मुझे आपने दिए हैं, उस पर किस हद तक खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, और हम इसी पे मजीद बात आगे करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ। खुर्रम साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि आपकी जमात जो है दोबारा भी ताकत में आ सकती है। आपने पाकिस्तान को कई दफ़ा, आपने पूरी पाकिस्तान पे हुकूमत किया, पंजाब पे, सेंटर पे, तो क्या वजह है कि आप लोग जो फॉरेन पॉलिसी की इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ की इश्यूज़ हैं, उस पर आप लोग तैयार नहीं होते बात करने के लिए? पहला। दूसरी बात है कि जो एक्सप्लेनेशन दी है बहरहाल सेनेटर वलीद साहब ने, उससे किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं? जी, हम तो तैयार है बात करने के लिए। अगर हुकूमत ही तैयार नहीं है, और ये 5वीं दफा है डॉक्टर साहब, बालाकोट से शुरू हुए, बालाकोट का मामला हुआ, वजीर आजम की कुर्सी खाली, कश्मीर का मामला हुआ, वजीर आजम की कुर्सी खाली, फाटफ का मामला हुआ, वजीर आजम की कुर्सी खाली, गिलगित बल्तिस्तान का इशू क्रिएट हुआ, वजीर आजम की कुर्सी खाली, अभी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है, वजीर आजम की कुर्सी खाली। ये हुकूमत तैयार नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए इन सारे इश्यूज पे। तो हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम तो पोजीशंस लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि 20 सालों में जो हमने, पाकिस्तान ने तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनमें से 7,000 पाकिस्तान के फौजी हैं, 20,000 सिविलियंस हैं। हमने उनका खून जो है वो नाहक तो बहने नहीं देना। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून तो नहीं बहने देगी, और हमें उस सारे जो एपिसोड है
جس کے اندر خبر یہ بھی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ عمران خان اس نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہ آئے. غالباً اسد قیصر صاحب نے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ عمران خان نہ آئے ورنہ وہ نہیں آئیں گے؟ جی یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کی اسٹریٹ فارورڈ تردید کر رہا ہوں. یہ تو پیٹرن ہے نا جی کہ جب بھی ایسے ایشوز آتے ہیں جو اپوزیشن آ کے بیٹھے تو صرف اس خوف سے کہ عمران خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ جی اپوزیشن سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. عسکری قیادت ملانے کے لیے تیار تھی, ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں ہیں, تو لہٰذا وہ اس سے بھی گریزہ ہیں کہ وہ ایسی امپورٹنٹ میٹنگز میں آئے. اور دوسرا شاید یہ بھی ہے کہ وہ ان سارے ایشوز کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. اور ویسے تو بہت باتیں کر رہے ہیں آج بھی فورن پالیسی پہ اور پچھلے تقریباً 10 دن سے, لیکن جہاں ایکچولی دیکھیں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ جہاں اصل میں بات کرنی تھی وہاں آ کر بات نہیں کی. باقی پورے دنیا کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, میڈیا پر بھی بات کر رہے ہیں. تو یہاں فورن پالیسی کا معاملہ بڑا سیریس ہے کیونکہ اس سے پاکستان کا جو ایک بات آخری بات کر کے آپ سینیٹر صاحب کو بلا لیں. دیکھیے جو ہمارا سابقہ فاٹا کا ایریا ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, وہاں بھی ایشوز ہیں. وہاں آج بھی پاکستان کے فوجی جو ہیں ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں, تو بڑا سیریس معاملہ ہے. لیکن عمران خان صاحب باقی دنیا سے تو بات کریں گے لیکن آ کے عوام کے منتخب نمائندوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سینیٹر ولید, کیوں کرسی خالی رہتی ہے وزیر اعظم کی ہر دفعہ؟ دیکھیں جی یہ جو جمعرات کے دن جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی, اس میں وزیر اطلاعات و نشریات جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے ان الفاظ میں کہا, اور وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام یہ آیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر آئے تو اپوزیشن بوائیکاٹ کر دے گی. یہ ایک طرف, اور دوسری طرف اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے اور ان کے سیکریٹریٹ کی طرف سے بھی اتنے دو ٹوک الفاظ میں تو نہیں, لیکن یہ کہ جی اپوزیشن کے لیڈر کے کچھ تحفظات تھے. وہ تو تردید کر رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ نے سنا خرم دستگیر کہہ رہے ہیں یہ جعلی خبر ہے. نہیں دیکھیں جی میری عرض یہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر اور ایک اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جن کا تعلق میری پارٹی سے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں قطعی طور پہ اس کو تردید بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو جھٹلاؤں گا, میں تو اس کو سچ سمجھوں گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف. اور اس کے علاوہ یہ آئی ڈونٹ نو اس نے انہوں نے اور کون سی بات کی جس پہ آپ جواب مانگ رہے تھے. یہ میں نے بتانا تھا کہ یہ اگر فیڈرل منسٹر اور ایک سینیٹر ولید تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی اسپیکر نیشنل اسمبلی اور منسٹر فیڈرل منسٹر نے کہا کہ میسج بھیجا آپ کی جماعت نے. جی دیکھیے وہ چونکہ ان کی جماعت کے ہیں تو سینیٹر صاحب ضرور ان کی بات پر یقین کریں, لیکن کب سے اپوزیشن نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وزیر اعظم تو اپنی مرضی سے آتے ہیں, وہ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں, اور شہباز شریف کے ایک اشارہ ابرو پہ انہوں نے کہہ دیا نہیں, میں وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا جی میں نہیں آؤں گا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ اصل ایشو میں پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری سے گریزاں ہیں. انہوں نے جو ذمہ داری اس فورن پالیسی ایشوز کی اٹھانی ہے, اور ابھی صرف آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی جمعرات کے روز میں صرف افغانستان ڈسکس ہوا, ابھی کشمیر اور ہندوستان ڈسکس ہونا ہے اگلی میٹنگ میں, ابھی پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ڈسکس ہونی ہے اگلی میٹنگ میں, تو ابھی افغانستان پر ہی یہ گریزاں ہیں. خورم صاحب جو ولید صاحب نے اشارہ کیا 2-3 بہت امپورٹنٹ چیزوں کی طرف, اس پہ کوئک آپ کا ریسپانس چاہیے. وزیر اعظم نے بانگے دہل امریکہ کو بیسز دینے سے انکار کر دیا, وہ ایئر کوریڈور دینے کی خلاف بات کر رہے ہیں, وہ بلوچ انسرجنس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ان تینوں چیزوں پہ آپ کی یس نو پوزیشن کیا ہے آپ کی پارٹی کی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے بیسز کے اوپر, ایئر کوریڈور کے اوپر. سنیے مجھے آپ پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے آن ریکارڈ کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے. تو جب اڈے مانگے ہی نہیں تھے تو وزیر اعظم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی حکومت خود اپنا کنفیوژن جو ہے وہ دور کر لے کہ امریکہ نے اڈے مانگے بھی تھے کہ نہیں مانگے تھے, ہمیں بتا دیں وہ, تاکہ ہم. دوسرا یہ کہ ایئر لائنز آف کمیونیکیشن جو ہے اس پر اگر وزیر اعظم واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر وہ کام کریں جو آج تک نہیں ہوا. ایئر لائنز آف کمیونیکیشن کے اوپر باقاعدہ ایگریمنٹ کریں,
जो कि आज तक नहीं हुआ 20 सालों में, उस पर एग्रीमेंट करें ताकि पाकिस्तान जो है एक बाकायदा तरीके से अमेरिका के साथ आगे चले। ये कह देना कि जी हम ऐसे कर देंगे और हम वैसे कर देंगे और असल काम जहां करने वाला है वहां नहीं करते, ये नादा सजदों में गिर गए जब वक्त कयाम आया, तो ये भी उनकी खत्म हो गया मेरा। मैं अब सर इस पर रिस्पॉन्स लेना चाहता था। कोशिश मैंने ये की कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के की लीडर्स को मजबूर करूं कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे एक पोजीशन कम से कम उनकी जमातें ले सकें। जो कुछ आपने सुना उनका तज्जिया वो आपके सामने, आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।